अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। और मुझे मैसेजेस यहाँ पे मौसूल हो रहे थे कि हम लेट क्यों हो गए। हम लेट इसलिए हो रहे थे कि जब आपसे मुलाकात हो तो हम पूरी तरह से आपसे मिलने के लिए तैयार हों। ज़रा तैयारी, जब कहीं किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास से मिलने जाना होता है तो थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बताता चलूँ कि ये फ्राइडे है और फ्राइडे को यू आस्क्ड फॉर इट जो है प्रोग्राम हम लेके आते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, CEO विलिंग वेज, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस। और मिस शुमाइला बतूल हैं, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इधर नदीम नूर साहब हैं, हमारे सीनियर काउंसलर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उधर मिस नाइला हैं, मिस नाइला जो हैं ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तकरीबन सारे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मिस आमना नवाज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे अहमद कालू साहब, और उधर मिस हिरा शाहिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने जो एक फ्राइडे पहले प्रोग्राम किया था उसमें हम बात ये कर रहे थे कि हमारा प्यारा जब कोई पटड़ी से उतर जाए, यानी कि नशा करने लग जाए, इल्लतों का शिकार हो जाए, तो फैमिली वहाँ पे क्या करे। उनकी जो जान फंस जाती है, जो मुसीबत में आ जाती है, और उधर प्यारा जो है उसकी मोहब्बत जो है फैमिली से टूट के, हर जगह से टूट के नशे की तरफ लग जाती है, नशे की तरफ वो राग़िब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जो है बहुत भारी भरकम पड़ जाती है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आपसे हमारे जितने भी यहाँ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं डिस्कशन भी करें, और जो सवालात आपके जहनों में पॉप अप करें वो भी सवाल आपसे पूछें। आज की इस डिस्कशन के लिए सबसे पहले मिस शुमाइला बतूल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जहन में जो बात है आप गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से करें। देखिए, फैमिलीज़ को जब हम डील करते हैं तो एक सवाल फैमिलीज़ की साइड से बहुत रिपीटेटिवली आ रहा होता है कि ये क्यों समझा जाता है कि नशे का मरीज़ नशा करने के लिए अनफिट है। अच्छा, ये बड़ा ही अहम सवाल है जिसे समझना सबसे पहले ज़रूरी है, और इसे डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिक्शन या अल्कोहलिज्म कहते हैं। इस सवाल से एक और सवाल उभरता है कि क्या कुछ लोग नशा करने के लिए फ़िट होते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। जिस्मानी तौर पर हमारे जिस्म में ये इंतज़ाम मौजूद है कि अगर हम नशा करें तो हमारा जिस्म उससे प्लेयर ले सकता है और रिलैक्सेशन ले सकता है, और कुछ लोगों में फिर ये निज़ाम ख़राब भी हो सकता है, और उसके मौरूसी वजूहात होती हैं कि आगे चल के कुछ लोगों का नशे से डील करने का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है और वो नशा करने के लिए अनफिट हो जाते हैं। ये सिचुएशन ऐसे ही है जैसे कि आम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं, अगरचे मिठाई खाना को बहुत आसान नहीं है, लेकिन लोग खा सकते हैं और उससे कोई नुकसान फौरी तौर पर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग फिर होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब आप मिठाई वगैरह के लिए, शुगर के लिए अनफिट हो गए हैं, और आपका जो निज़ाम है निशास्ते से निपटने का या शुगर से निपटने का वो कमज़ोर पड़ गया है, ज़ईफ़ हो गया है। तो आप मिठाई या इस तरह की चीज़ों से तो मुकम्मल इज्तनाब करें, लेकिन जैसे गंदम, चावल और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मोहतात होकर और दवा साथ लेके। तो वो निज़ाम का जो कमज़ोर होना है उसको हम ज़ियाबेतस की बीमारी कहते हैं। सो एडिक्शन या अल्कोहलिज्म भी ज़ियाबेतस की बीमारी जैसी चीज़ है कि आम लोग अगर नशा करें तो वो उससे प्लेयर भी ले सकते हैं, उससे मज़ा भी ले सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जब जिस्म ही अनफिट हो जाए नशा करने के लिए तो फिर नशा करना एक दोहरी मुसीबत है। उससे फिर ऐसे नुकसान जन्म लेते हैं जो ना सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, बल्कि फिर ये बीमारी ख़ानदान को भी तकलीफ़ों में मुब्तला कर देती है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आमतौर पर माशरे में ये तासुर है, इवन साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स में भी ये बात इसी तरह से समझी जाती है कि नशे के मरीज़ का एग्री करना अपना नशा छोड़ने के लिए और उस प्रोसेस के लिए सपोर्टिव होना, उसका हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो क्या अगर कोई मरीज़ आज और अभी तैयार नहीं है नशा छोड़ने के लिए, तो फिर क्या उसकी मदद ही नहीं की जा सकती, और क्या मरीज़ का अपने इलाज के लिए एग्री करना आज और अभी ज़रूरी है? सदियों से ये सवाल पूछा जाता रहा है कि जो मरीज़ नशा छोड़ना ही नहीं चाहता तो फिर उसके इलाज में क्या रखा है।
یا پھر یہ کہ اس کا ایگری کرنا ضروری ہے، جب وہ خود چاہے گا تو پھر علاج کی طرف رجوع کریں گے، اور پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ خود وہ تب چاہے گا جب وہ بہت زیادہ برباد ہو جائے گا. تو پچھلے 40 سال سے اب اس سوال کا واضح جواب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ کسی کا نشے کے علاج کے لیے رضامند ہونا یا نہ ہونا کوئی بنیادی سوال نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ مریض کے ارد گرد جو پیار کرنے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور کیا وہ مریض کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کیا وہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے ہاں، ہو سکتے ہیں. اگر وہ کچھ کوچنگ میں سے گزر جائیں، کچھ کاؤنسلنگ میں سے گزر جائیں، تو وہ بہت آسانی سے اپنے لوڈ ون کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اسے مائل کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، اسے علاج میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات بھر سکتے ہیں اور تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اسے احساس دلا سکتے ہیں کہ نشہ اسے برباد کر رہا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کم برباد ہے تو باتوں میں اس کے ساتھ ایسا تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بربادی بہت زیادہ ہے. تو چونکہ ہم لفاظی سے چیزوں کے پرسیپشنز کو بدل دیتے ہیں، ہم لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو روک بھی سکتے ہیں. تو دنیا میں یہ جتنی ایڈورٹائزنگ ہے، جتنی مارکیٹنگ ہے، اور جتنے مذاکرات ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں. تو چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے، تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ، مریض کے ساتھ بات کریں، مل جل کر بات کریں، احترام سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت چاہتا ہوں، یہ ندیم نور صاحب کے سوال سے جڑا ہوا میرا ایک سوال ہے. کیا مریض بھی کبھی یہ چاہ سکتا ہے، اس کو یہ جو ہے اس کو بات سمجھ آ جائے کہ نشہ مجھے برباد کر رہا ہے؟ پہلی بات یہ ممکن ہے کہ اس کو خود یہ آگاہی ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ صرف چاہنے سے بات بن جاتی ہے، یا کئی مرتبہ اس کی اپنی مرضی بھی بیمار ہوتی ہے؟ دو تین پہلو ہیں جو کہ آپ نے اٹھائے ہیں. ایک بات کہ جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، نشے کے شغل سے معاملہ آگے بڑھ کے ایک جسمانی تبدیلی ایسی آتی ہے جو مریض کو نشہ کرنے کے لیے انفٹ بناتی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ لاشعوری طور پر احساس ہونے لگتا ہے، جسے وہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ نشے میں جیسے کوئی برکت ہی نہیں رہی، کوئی اثر ہی نہیں رہا. تو وہ اس طرح کی باتیں دوستوں میں کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ زیادہ پیور یا اچھا نہیں ہے، یا اس میں کوئی خرابی ہے. لیکن جلد یا بدیر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے اب نشہ زیادہ اثر نہیں کرتا، اور کچھ ایسے مضر اثرات آنے لگے ہیں جو نشے کے اصل اثر سے اپوزٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ اس کو کوئی اذیت دینے والے اثرات ہیں جو زہریلے مادے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو ہونے لگتے ہیں. اب جب کسی مریض کو لاشعوری طور پر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ نشہ اسے تکلیف دے رہا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کرتا ہے. وہ کوششیں کرتا ہے کہ اس کو نشے سے صرف فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. وہ اپنے ٹوٹکے استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جتنی بھی کوششیں کریں اس کی ایک نہیں چلتی. پھر کہیں جا کے اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ نشے کو چھوڑ دے، اور ایسی وہ اٹیمپٹس بھی کرتا ہے خود سے ہی. لیکن چونکہ اس کا دماغ خود ہی یرغمال ہوتا ہے نشے کی بیماری کے ہاتھوں، تو اس کی یہ جو اٹیمپٹس ہیں نشہ چھوڑنے کی یا نشہ کم کرنے کی، جب کامیاب نہیں ہوتی تو وہ جلد ہی مایوس ہو جاتا ہے، اور بلکہ مایوسی کو سیکھ لیتا ہے، اور اس کے اندر ایک گہرائی میں عقیدہ بن جاتا ہے کہ وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب وہ خود ہی چاہے بھی تو نشہ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں اب صرف یہی ہے کہ وہ نشہ کرتا رہے. جبکہ اوپر سے وہ کہتا ہے کہ میں جب چاہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ دوسروں کو اطمینان دلانے کے لیے یا لارا لپا لگانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا اگلے مہینے یا اگلے سال، یا سردیاں گزر جائیں، یا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا فلاں موقع آئے گا تو چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا. تو وہ کچھ نہ کچھ پوسٹ پون کرنا اسے لازم سمجھتا ہے، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آگے چل کے کچھ خود بخود حالات ایسے ہو جائیں گے سازگار کہ اس کو نشہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی، پر ایسا ہوتا نہیں. جی
جو بھی شخص جب ڈرگس کرتا ہے تو اس سے جب فیملی سوال کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ یہ نشہ مت کرو، تو وہ اکثر ایک دو باتیں کر کے ان کو لاجواب کر دیتا ہے، جس میں سے ایک بڑی کامن بات ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہے یا یہ میری اپنی ذاتی معاملہ ہے، میں آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا. اور فیملی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا جواب دے اس بات کا کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو کیا واقعی یہ اس کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو سبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں اس میں. دیکھیں، نشہ کرنے والے کو نشہ بہت عزیز ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں بس یہی ایک چام رہ جاتا ہے، باقی اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز نظر اسے نہیں آتی، اور وہ ہر حالت میں اپنے نشہ کرنے کے حق کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ بے تحاشا نشہ کرے، وہ اسے کرنا پڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ نشے کو کنٹرول کر سکے، جو وہ کر نہیں سکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی کوئی چھٹی بھی کر لے، لیکن وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتا. ایسے میں دوسرے لوگ جب اسے روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نشہ نہ کرو، تو ایسے میں پھر اس کو کوئی دفاعی رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کچھ کامیاب حربے سیکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے نشے کا کام جاری رکھے. اور چونکہ اس کی یہ تمنا کہ وہ نشہ ضرور کرے حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو جیسے کہتے ہیں نا کہ نشے کا مریض نشے کے اوپر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتا ہے، تو وہ یہ اپنی خواہش چونکہ لازمی پوری کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کسی سے کوئی بھی چکر بازی کرنی پڑے تو وہ ضرور کرے گا. کہتے ہیں کہ نشے کے مریض جادوگر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے آپ کی توجہ جو ہے اصل مسئلے سے ہٹا دیتے ہیں. جادوگر بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ایلیوژن پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کی توجہ اصل نشانے سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے سے وہ ہاتھی بھی گزار دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. نشے کے مریض بھی سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اگلے کا منہ بند کرنا ہے. کبھی کسی کے ساتھ وہ ناراضگی بھی مول لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ آخرکار تنگ آ کے تو ناراض ہو جائے، اور مریض سوچتا ہے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. تو گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مریض کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اسے پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نشہ نہ کرے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے. اور ذاتی معاملہ ایکچولی ہوتا نہیں. اگر ہم سڑک پہ یہ کہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھنا میرا ذاتی مسئلہ ہے تو ٹریفک پولیس والے ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ نشہ بیچنا یا خریدنا میرا ذاتی معاملہ ہے، ٹریفکنگ میرا ذاتی معاملہ ہے، تو ایکچولی ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہوتا. جہاں دوسروں کی زندگی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ معاملہ ذاتی نہیں رہتا. جہاں صرف ہماری زندگی متاثر ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں. اور یہ جو انسان ہے، حضرت انسان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. یہ بڑا سوشلائز کرنے والا اینیمل ہے. یہاں پہ بہت کم دنیا میں کوئی ایسا کلچر ہوگا جہاں ایک دوسرے کے معاملے سے لا تعلقی ممکن ہو سکے. اچھا سر، میں بھی ایک سوال جو مس نے پہلے سوال کیا تھا انفٹ ہونے کا، نشے کا مریض کیا انفٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ نشے کا مریض ایک دوسرے کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار اب تم جو ہے نا نشہ نہیں کر سکتے، تم انفٹ ہو گئے. اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مریض ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہارے نشہ کرنے والے حالات نہیں رہے، جس سے کہ بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ کتنا ہمدرد ہے اور کتنا محبت کرنے والا ہے، لیکن در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے نشہ کرنے والے حالات نہیں رہے، میرے ابھی ہیں. ہر مریض جو نشہ کرتا ہے اس نے اپنے سامنے ایسی مثالیں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں کہ جو اس سے زیادہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اس سے زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں، تو ان کی مثالیں سامنے رکھ کے وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے. اس کو ہم منیمائزیشن کہتے ہیں کہ نشے کا مریض کہتا ہے کہ میرا تو ابھی کچھ نہیں بگڑا، میرا تو جاب بھی سلامت ہے، اور میری تو بیگم صاحبہ بھی چھوڑ کے نہیں گئیں، اور مجھے تو ابھی ماں باپ نے بھی دھمکیاں دینی شروع نہیں کی. تو کسی اور کی مثال لے کے جس کی صحت زیادہ خراب ہے یا جس کے حادثے ہو رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ہے نشے کا مریض، ادھر توجہ رکھو. میں تو ویسے ہی ذرا شغل کرتا ہوں، اور میں تو زیادہ نشہ کرتا بھی نہیں، میں تو بہت کم کرتا ہوں. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تمنا اس سے بھی زیادہ نشہ کرنے کی تھی. اور نشے کے مریض جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ
تو وہ کافی دلچسپ ہوتی ہیں. مثلاً جب وہ کہتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون میں نشہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح دوپہر شام میں نشہ کرتا ہوں. تو جب وہ کبھی کبھار کی بات کریں تو وہ روز ہوتا ہے. اور جب بھی آپ ان سے کسی نشے کے بارے میں انکوائر کرتے ہیں کہ کیا آپ ہسٹری لیتے ہوئے کہ آپ چرس پیتے تھے، تو کیا چرس، جیسے کہ آپ نے کوئی بہتان لگا دیا ہو. پھر کہتے ہیں ہاں پہلے بہت کم، کبھی کبھار، بہت عرصہ ہوا. ایک تو بہت پرانی بات ہے. دوسرا پہلے وہ ایسے چونک کے آپ کے اوپر واپس وار کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی گستاخی کر دی ہو. تو والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، پروفیشنلز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے ابتدا میں یہ، لیکن پھر وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے انہیں آہستہ آہستہ. لیکن والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جن کے کچھ دیگر اختلاف بھی ایک دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور رشتے میں تھوڑی بہت کھٹائی اکثر دیکھنے میں آتی ہے، تو جب کوئی نشہ کرنے لگتا ہے تو بولنا، بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلا بندہ پہلے سے ہی ماحول یہ بنا کے رکھتا ہے کہ جو ہی کسی نے نشے کی بات کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے سے بہت زیادہ رد عمل دیتے ہیں، ری ایکشن دیتے ہیں، جھپٹ پڑتے ہیں. اور یہ گھر میں عام طور پر اس طرح بات ہوتی ہے کہ یہ چیز نے تمہاری زندگی، اس چیز نے تمہاری زندگی. چیز سے مراد ان کی پنیر نہیں ہوتی، ان کے چیز سے مراد ان کی شراب ہوتی ہے یا چرس ہوتی ہے یا ہیروئن ہوتی ہے. لیکن عموماً گھروں میں جب نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو کھل کے اس بیماری کا نام نہیں لیا جاتا، نشے کا نام نہیں لیا جاتا، گول مول باتیں کی جاتی ہیں، گول مول وعدے کیے جاتے ہیں اور گول مول ارادے کیے جاتے ہیں جن سے کچھ حاصل رسول نہیں. اس کے پیچھے شیم ہے پھر یا خود فریبی، جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مریض اپنے آپ کو نہیں، آپس میں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں شیم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اس میں کمیونیکیشن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں روزمرہ ایک دوسرے سے اچھی باتیں، گڈی باتیں کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ زیادہ تر باتیں تو ہم اچھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ کر دیجئے یا میری یہ ضرورت ہے وہ پوری کر دیجئے، میرا یہ کام کر دیجئے، مجھے آپ سے یہ مدد چاہیے. لیکن جب ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں رد عمل کا سامنا ہوتا ہے. اور نشے کے مریضوں کا بہت بڑا دفاع ان کا رد عمل ہے کہ وہ گھر میں ایک بہو بلا سا بن کے زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو دوسرے لوگ جو بھلے مانس ہوتے ہیں وہ پھر کنی کتراتے ہیں کہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی، اس بلے کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اور وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کنائی میں دیکھتے ہیں یا پھر کوئی ترلا منت کرتے ہیں، متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کلین سلیٹ دیتے ہیں، لیکن کھل کے اسٹریٹ ٹاک نہیں کرتے. انہیں یہ مشکل لگتا ہے کہ کھل کے بات کریں، کیونکہ کبھی نشہ کرنے والا ہم سے مرتبے میں زیادہ ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا خامد ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے، تو پھر یہاں مشکلات اور بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. دوست احباب تو ویسے ہی ایک دوسرے کو تھپکی دیتے رہتے ہیں، جو خود بھی نشہ کرتے ہیں اگرچہ وہ نشے کے مریض نہ بھی ہوں، لیکن اگر جو خود نشہ کرتے ہیں تو انہیں بات کرتے ہوئے بھی لا جاتی ہے کہ ہم تو خود نشہ کرتے ہیں. اور پھر سوسائٹی میں نشہ اتنا عام ہے، شادیوں بیاہوں میں، مہندیوں پہ اور فنکشن میں نشے کا استعمال اتنا عام ہے کہ شغل کے طور پر نشہ کرنے پر تو کسی کی آنکھ ہی نہیں پھڑکتی. اور پھر شغل میں نشہ کرنا اور نشے کی بیماری میں نشہ کرنا، یہ کوئی بہت زیادہ فرق سامنے نہیں آتا. لگتا ہے خاص طور پر وہ بندہ جو نشہ کر رہا ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں شغل میں نشہ کرتے کرتے نشے کا مریض بن گیا ہوں یا میں الکوہلک ہو گیا ہوں. کہتے میں تو بہت کم پیتا ہوں، میں تو کبھی کبھار پیتا ہوں. اور وہ کسی محفل میں جانے سے پہلے گھر سے پی کے چلتے ہیں، رستے میں پیتے ہیں، پھر پہنچ کے پیتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں بہت زیادہ نہیں پیتے. جیسے کبھی کبھی لوگ شادی بیاہ پہ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کئی دفعہ پہلے ہی پلیٹ بہت بڑی بڑھ لیتے ہیں تو لوگوں کی پھر نظر لگ جاتی ہے ان کو. لیکن کئی لوگ سیانے ہوتے ہیں، ندیم صاحب کو اپنے دیکھیں تو یہ ہمیشہ پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے اور ایسے ظاہر کریں گے کہ بس اتنا ہی کھانا ہے. یہ کھاتے بہت کم ہے سر. نہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نظر نہیں رکھتے آپ ان کے اوپر. یہ لائٹ سے کھاتے ہیں ہمیشہ سے. میں بھی ونس ان اے بلو مون یا بہت ہی کم کھاتا ہوں کبھی کبھار. سر ابھی گفتگو میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرح کی جادوگری یا اصل ایشو پہ بات نہ آنے دینا نشے کے مریضوں کی ایک سکل ہے، اس کا استعمال کر کے وہ اصل موضوع پہ بات نہیں آنے دیتے.
سوال یہ ہے کہ فیملی ممبرز بھی تو گفتگو میں ایسی بات چیت کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی مہمان تشریف لاتے ہیں جس میں جیسے آپ نے بتایا کسی بھی ڈرگ یا نشے کو چیز کہنا, یہ چیز وہ چیز, اصل موضوع پہ بات کرنے کی بجائے یہ کہنا کہ اصل میں اس کا اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے, یہ جو بیوی کو پیٹ ڈالتا ہے یا یہ جو بوڑھے والد کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے اور ماں کو اس نے دھکا دیا تو اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. تو فیملی ممبرز میں بھی تو اصل موضوع کو اس طرح سے تسلی سے بیٹھ کے سمجھا نہیں جاتا. وہ بھی تو بہت سے ایسے مسنومرز یا ایسے ٹرمز اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری پر کچھ نہ کچھ پردہ پڑا رہتا ہے. سو مچ سو کہ اس میں ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ تک کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی لیور اسپیشلسٹ یہ ذکر کریں کہ بھائی آپ کا جو جگر ہے وہ اس لیے برباد ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کا دل بھی اور آپ کے گردے بھی, کہ آپ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں اور یو نیڈ ٹو گو ٹو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر, آپ کو شراب قطعی طور پہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. وہ بھی گول مول بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی پی لیا کریں, آپ کنٹرول کر لیں, حالانکہ کنٹرول کرنا تو اس بیچارے کے بس میں نہیں رہا. تو یہ کیا صورتحال ہے اور اس سے کیسے کوپ کیا جائے؟ دیکھیں, نشے کی بیماری رینگتی آتی ہے. یعنی جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو کس دن وہ باریک سی لائن اس نے کراس کر لی ہے, کیونکہ یہ جسمانی طور پر یہ بیماری آتی ہے اور نشہ کرنے کا فعل آپ کے ذہن سے ابھرتا ہے کہ آپ کے ماحول میں نشہ ہو رہا ہے, لوگ دعوت دے رہے ہیں تو بندہ اس کا آغاز کرتا ہے, تو یہ بیماری نہیں ہوتی. بیماری پھر آگے چل کے کہیں اندرونی طور پر جسمانی طور پر ایک تبدیلی آتی ہے جس سے کہ وہ بندہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو جاتا ہے. تو جو چیز رینگتی آتی ہے تو اس کا احساس اہل خانہ کو نہیں ہوتا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری جب گھر میں آتی ہے تو اس کا ایک فال آؤٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے جو اثرات ہیں وہ تمام اہل خانہ پر پڑتے ہیں. یعنی ایک طرح سے یہ بیماری بھی کنٹیجیس ہے, یعنی یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اہل خانہ شراب پینا نہیں شروع کر دیتے مریض کو دیکھ کے, لیکن ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو کہ ایڈکشن جیسی ہوتی ہیں. جیسے کہ نشے کا مریض اس لیے شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے کہ اس کی فیلنگز بدل جائیں, اور وہ اپنے نشے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جب چاہیں وہ اس سے اپنی فیلنگز کو بدل سکتا ہے. تو اہل خانہ بھی اپنی فیلنگز کا انحصار اس بات پہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا مریض کچھ ایسا کرے گا جس سے ہماری فیلنگز اچھی ہوں گی. تو ایک طرح سے اہل خانہ کی فیلنگز یرغمال ہو جاتی ہیں نشے کے مریض کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری فیلنگز یا ہماری کوئی قیمتی چیز یا کوئی شخص کسی کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رقم مانگی جاتی ہے, پھر وہ رینسم مانگا جاتا ہے. پھر وہ جب ایک مریض ہے جو نشہ کر رہا ہے اور ہماری فیلنگز اس بات پہ اب اس کے پاس یرغمال ہو گئی ہیں کہ جس دن وہ نشہ کرے گا اور ڈرنک ہوگا اور ٹھوکریں کھائے گا اور حادثے کرے گا اور سیڑھیوں سے گرے گا یا باتھ روم میں مدوش ہوگا, اس دن ہمارا دن برا گزرے گا. اور جس دن وہ ذرا بھلا چنگا نظر آئے گا, تھوڑا نسبتاً بہتر نظر آئے گا, دفتر سے ذرا سیدھا چلتے چلتے اپنے کمرے تک آئے گا, تو ہم خوشی کے شادیانے بجانے لگتے ہیں. تو ہماری فیلنگز ہماری نہیں رہتی بلکہ وہ اس کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسا نیا رشتہ وجود میں آتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ جو کہ انہیلدی ہوتا ہے, اور اس میں ہم اس کے سامنے پھر بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اس کے وعدوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں, ان کے ارادوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے, اور وہ جو مستقبل کے بارے میں وہ سہانے خواب دکھاتا ہے. تو ان سے جتنا بھی دور رہیں اتنا ہی اچھا. احمد, آپ ڈسکشن سن رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نشے کے مریض ہیں وہ بھوکے بیڑی کی طرح نشے کی طرف بھاگتے ہیں؟ آپ نے بھی بات کی ابھی اور لوگوں کی. اچھا, عام آدمی جو نشہ کرتا ہے تو اس کی پیاس یا بھوک نشے کے لیے اس طرح ووریشیس نہیں ہوتی.
جیسے آپ نے دعوتوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے بالکل ریڈی ہے تو لوگ تو ایک یلغار سی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو میں نے ایسی سیاسی پارٹیاں دیکھی ہیں جن کے جلسوں جلوسوں کے بعد جب کھانا ہوتا ہے تو وہاں بہت دینگا مشتی ہوتی ہے. تو یہ ایک اندر کی بھوک ہے, ایک اندر کی پیاس ہے جو کہ نشے کے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نشہ کرنے والوں میں اتنی نہیں ہوتی, لیکن جو نشے کے مریض ہیں چونکہ ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں. جو نشہ کرنے والے ہیں ان کا انداز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تعرض نہیں کرتا, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے, کیونکہ وہ نشہ کرتے ہی بہت کم ہے, وہ کرتے ہی کبھی کبھی ہیں. تو جو نشے کے مریض ہوتے ہیں چونکہ ان کے چاروں طرف جو ہے ان کے اوپر پہرے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر ایک کو دائیں بائیں کر کے تو پھر جا کے نشہ کرنا ہوتا ہے. تو جو ہی موقع ملتا ہے, جیسے کوئی بیوی یا ماں یا گھر کے افراد بہت گہری نظر رکھ رہے ہیں اور بندہ شراب نہیں پی پا رہا, اور پھر یکدم اس کو ذرا سا موقع ملتا ہے اور وہ باتھ روم میں جاتا ہے اور بوتل کو منہ لگا کے گٹا گٹ پی جاتا ہے. تو یہ جو ایک جلدی ہوتی ہے اس کو کہ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے, میک ہے وائل دا سن شائن, تو وہ پھر فوری طور پر وہ زیادہ پینے کا ایک رجحان ہوتا ہے. کیونکہ جب بہت سے لوگ روک رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوششیں جو ہیں بہت زورآور قسم کی ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح نشے پر جھپٹتے ہیں. اس میں ان کے اندر بھی پیاس ہوتی ہے, ان کے آنکھوں میں بھی پیاس ہوتی ہے. نہ اندر کی پیاس بجھتی ہے نہ آنکھوں کی پیاس بجھتی ہے, اور یہ سلسلہ جو ہی چلتا ہے. کہتے ہیں سر جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیٹ تو بھر گیا, نظر نہیں بھری ابھی. تو اسی طرح سے شاید ان کی بھی کہتے ہیں. شراب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب جسم اتنا نڈھال ہو جاتا ہے غنودگی کی وجہ سے اور ٹاکسیسٹی کی وجہ سے, اور ہاتھ جو ہے شراب کی بوتل کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے, تو نظریں پھر بھی وہیں ٹکی ہوتی ہیں. مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا, مجھے بھی غالب کا شعر. وہ ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے. جی مس نائلہ عزیز, آپ سر آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ نشے کی بیماری ایک میٹابولک ایرر ہے. تو جب پیرنٹس یا فیملی ہمارے پاس یوزلی آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے, تو کیا یہ فیملی پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نہیں, یہ بھی نشے کی بیماری کا فال آؤٹ ہے کہ ماتی ماری جاتی ہے. اور چونکہ وہ جو ڈیزیز کانسیپٹ ہے وہ پتہ نہیں ہوتا فیملی ممبرس کو, خود مریض کو پتہ نہیں ہوتا تو فیملی ممبرس کو کہاں پتہ ہوگا. اور جب اصل وجہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں, پھر ہم کیا سرائیاں کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو نظر لگ گئی ہے, کیونکہ ہمیں اپنا پیارا بہت ہی سٹار لگتا ہے اور بعض اوقات وہ سٹار ہوتا بھی ہے. لیکن یہ نظر لگنے کا کانسیپٹ یہ ایک متھ ہے, یا پھر ہم نے بچپن میں اس کو پیار نہیں دیا تھا, یا ہم نے اس کی کوئی خواہشیں نہیں پوری کی, یا ہم نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں کیا. یہ امریکہ جانا چاہتا تھا تو اس کا ویزا نہیں ہوا اور اس میں کوئی ہماری کوتاہی ہے, یا ہم نے کوئی گناہ کیا تھا جو اس کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ ساری باتیں کیا سرائیاں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں. یہ اہل خانہ کی اپنی ذہنی صحت جب بہت دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے, جب ان کی اپنی زندگی بہت الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ہمہ وقت اپنے پیارے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے نہیں گزار رہے ہوتے, تو پھر ان کی سوچیں غیر حقیقی ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنے اوپر بلیم لینے لگتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مریض بھی ان کو شب و روز کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, آپ نے میری زندگی خراب کر دی ہے. اور چونکہ مریض کو باتیں بہت کرنی آتی ہیں, وہ عموماً گلیوں میں اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے, یا معاشرے میں جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں اور لوگ بھی اسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے وہ کوچ بھی بن جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کس طرح ان کی محبت کو یرغمال بنانا ہے, کیسے ہائی جیک کرنا ہے گھر کا امن و سکون. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے مغرولانا ہے کاروبار. اس سے پہلے بلیم گیم چلتی رہتی ہے سر. جی بلیم گیم چلتی ہے. بلیم گیم چلتی رہتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, میرا خیال ہے اس راؤنڈ میں, اس سیشن میں ہم چاہیں گے کہ مسرا شاید آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو آسک اور سے.
اس سے میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بلیم گیم چلتی رہتی ہے, تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں یا فیملی ممبرز وہ اس چیز کو راز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایڈکٹ ہے یا اس کو یہ ڈیزیز ہے, تو اس سے کیسے باز آیا جائے, مطلب آن دیئر پارٹ؟ دیکھیے کوئی بھی بیماری ہو تو انسان کو اچھی نہیں لگتی. آبویسلی لوگ یہ بھی دوسروں کو بتانا نہیں پسند کرتے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا ان کو دل کا کوئی مرض ہے یا ان کو کوئی ٹی بی جیسی بیماری ہے, کیونکہ بیماری سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلے جیسے ہم نہیں رہے. اچھا, نشے کی بیماری میں چونکہ بہت سی قباحتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور پرسیپشن معاشرے میں نشے کے مریضوں کے حوالے سے بہت منفی پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھتے, جرائم میں حصہ لینے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں یہ بات ہمارے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری کا شکار ہے, اور ہم اپنے طور پر کچھ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کوششیں کرنے سے پہلے ہمیں چونکہ سائنسی حقیقتوں کا پتہ نہیں ہوتا, ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا, معلومات نہیں ہوتی, تو پھر ہماری کوششوں کا نتیجہ بھی کوئی مثبت نہیں نکلتا اور ہم کھپ تپ جاتے ہیں. تو جیسے اگر گاڑی خراب ہو تو ظاہر ہے آپ مکینک کے پاس لے کے جائیں گے, اگر اپنی ساس سے مشورہ کریں گے تو وہ بہت پیار بھرا اور مخلصانہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے گاڑی نہیں چلے گی. سو ہمیشہ صحیح بندے کے پاس پہنچنا بھی ضروری ہے. لیکن آج کل ایک سہولت بہت زیادہ میسر ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے کچھ بنیادی معلومات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے مسئلے کی نوعیت اور اس کے ممکنہ جو حل ہیں ان کا پتہ چل سکے. لیکن چونکہ نشے کی بیماری میں شیم بہت ہوتی ہے, حالانکہ پاکستان میں کوئی خاندان ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ ان کے ہاں کوئی نشے کا مریض نہیں. یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن نشے کا مریض ضرور ہوگا. جب ایک بیماری اتنی عام ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مدد سے محروم کیوں رکھیں, اور کیوں نہ آگے بڑھ کے ہم اپنے مریض کے لیے ڈاکٹر سے یا سائیکالوجسٹ سے یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جس نے خود نشہ چھوڑا ہو یا جسے پتہ ہو کہ نشے کی بیماری سے نجات کیسے ممکن ہوتی ہے. تو شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو چھپاتے بھی رہیں, یعنی کسی مسئلے کو چھپاتے بھی رہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرنا چاہیں, تو جو کہتے ہیں نا کہ چوپڑی ہوئی اور دو دو نہیں ہوتی, یا تو آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پھر یا آپ مسئلے کو چھپا سکتے ہیں. یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ صرف چھپانے کی بھی کوششیں کریں تو ناکامی ہوگی, کیونکہ نشے کے مسئلے کو آپ چھپا نہیں سکتے. نشے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بخود دوسروں کے نوٹس میں آ جاتا ہے. گھر میں ملازم ہوتے ہیں, ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کا آنا جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے, لیکن لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں. گھر میں بچے پریٹینڈ کرتے ہیں, گھر میں کئی افراد کافی عرصے تک, حتیٰ کہ کوئی بیٹا نشہ کر رہا ہو تو بعض اوقات گھر کا سربراہ یہ پریٹینڈ کرتا رہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ, حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر کر دیا کہ مجھے پتہ ہے تو پھر اس کی جھجک اور بھی کھل جائے گی. ابھی تو یہ جھجک کرتا ہے, جب اسے پتہ چل جائے گا کہ مجھے پتہ ہے تو پھر یہ بالکل کھل کے میرے سامنے نشہ کرنے لگے گا. یہ خیال بالکل غلط ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے گھر کے سربراہ کے طور پر یا گھر کے کسی فرد کے طور پر کہ کوئی پیارا نشے کا استعمال کر رہا ہے اور بیماری کے اندر اتر رہا ہے, تو ہمیں اس سے اسٹریٹ بات کرنی ہوگی. اور یہ اسٹریٹ بات کرتے وقت ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ یہ بات ہمیں اس موقع پہ نہیں کرنی چاہیے جب کہ تازہ کوئی پھڈا ہوا ہو, جب کہ تازہ کوئی حادثہ ہوا ہو. بات کرنے کے لیے صحیح موقع ہوتا ہے کہ جب چند دن سے کوئی حادثہ نہ ہوا ہو. لیکن اہل خانہ سوچتے ہیں کہ جب ریسنٹلی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو پھر اس مسئلے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب کوئی تازہ حادثہ ہوتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی بدنامی ہوتی ہے, کوئی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے, تو ہم کافی شور شرابہ کرتے ہیں. پھر 2-4 دن گزرتے ہیں تو پھر روٹین میں زندگی اسی طرح چلنے لگتی ہے. اور جو حادثے جنوری فروری میں بہت تکلیف دیتے ہیں, اپریل مئی تک جاتے جاتے ہم اس کے لیے عادی ہو جاتے ہیں, اور پھر اس سے بڑے حادثے ہمیں تھوڑا متاثر کرتے ہیں, کیونکہ انسان میں تحمل صبر کی صلاحیتیں بھی ہیں جو کہ بعض اوقات منفی طریقے سے انسان استعمال کرتا ہے.
اور چیزوں کو شروع میں ہی قابو کرنے کے بجائے انہیں ٹال مٹول کا نشانہ بنا. نشے کی بیماری میں سٹگما ہے، مگر جتنا چھپائیں گے، جس طرح سے اگر مٹی ہے، گرد ہے تو اس کو کارپیٹ کے نیچے کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. پروگرام چل رہا ہے یو آسک فار اٹ ہر فرائیڈے کو، اور ہم بات کریں کہ کس طرح سے اپنے پیارے کو بحالی کی طرف لے کے جائیں، متانت کی زندگی کی طرف لے کے جائیں اور ریلیپ سے بچائیں. اس میں فیملی کیا رول پلے کر سکتی ہے، آپ کا پیارا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر اس بیماری سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے. ہم پلٹ کے آتے ہیں، پلیز ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں. اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو. یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک ناظرین. سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف موضوع اسی کو دیکھ رہے تھے کہ جب آپ کا کوئی پیارا پٹڑی سے اتر جائے، نشہ کرنے میں جو ہے وہ جت جائے تو فیملی کیسے اس کو ریسکیو کرے. اس میں سر پچھلی دفعہ جو مس نے سوال کیا تھا انفٹ ہونے کے بارے میں کہ مریض کہتے ہیں کہ میں انفٹ ہو گیا ہوں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب کوئی پلیئر، کرکٹ کا پلیئر انفٹ ہو جاتا ہے، بڑا اچھا پلیئر ہے، بہت اچھی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، مگر انفٹ ہو جاتا ہے، نشہ کرنے والا بھی مریض اگر نشے کے لیے انفٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ نشہ چھوڑ دے تو کیا وہ دوبارہ فٹ ہو جاتا ہے نشہ کرنے کے لیے؟ نہیں، قطعی نہیں، کیونکہ نشے کی بیماری میں یہ جو جسمانی تبدیلی آتی ہے
جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو گیا ہے، یہ تبدیلی پرماننٹ ہوتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے دل کی بیماری میں بھی جو اصل تبدیلیاں آتی ہیں ان کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، ان کے نقصان کو روکا جا سکتا ہے. جیسے سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں تو وہ جو خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر خون کا بہاؤ تیز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو اصل بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے پھر آخرکار سٹینٹ ڈالنا پڑتے ہیں اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. سو نشے کی بیماری میں چونکہ ایسا علاج ممکن نہیں کہ انہیں دوبارہ نشہ کرنے کے لیے فٹ کر دیا جائے یا ان کا نشہ کرنا ان کے لیے محفوظ بنا دیا جائے، تو چونکہ ہم ایسا کوئی علاج انہیں مہیا نہیں کر سکتے، بریک لے لیں کچھ تو نہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. جب دوبارہ شروع کریں گے تو پھر تیزی کے ساتھ وہی حالات گمبھیر شکل اختیار کر جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ بریک لیتے بھی ہیں. کئی لوگ تو رمضان میں شراب سے بریک لے لیتے ہیں کہ چلیں خدا بھی ناراض نہ ہو، شیطان بھی راضی رہے. تو وہ اس طرح کی سوچوں کے ساتھ جب لوگ چلتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ نشہ نہیں کریں گے، تو پھر جب عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ زور شور سے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ طے ہے کہ اگر کسی کے جسم میں یہ تبدیلی آ گئی ہے جو اسے نشہ کرنے کے لیے انفٹ بناتی ہے یا وہ محفوظ طریقے سے نشہ نہیں کر سکتا، تو واحد آپشن جو اس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے. لیکن نشہ چھوڑنے سے ہال پڑتے ہیں ان کو، یعنی یہ پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک جاتی ہے ان کے. کسی بندے کو جب یہ کہا جائے کہ تم نشہ جو ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور تم کبھی کبھار بھی تھوڑا سا نشہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بڑی مشکل سے ذہنی طور پر کسی مریض کے لیے قابل تسلیم ہے. بیماری سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز کہ یہ ماننا کہ ہمیں ایک بیماری اور ہم نشہ نہیں کر سکتے. پہلا زور اسی بات پہ دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں ڈینائل میں سے نکالا جائے، خود فریبی میں سے نکالا جائے، اور اس موضوع پہ ان سے کھل کے بات کی جائے کہ یہ محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے، اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں. جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سو سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ہی انسان ہے جس کے دماغ میں ہمیشہ نشے کے پلاؤ پکتے رہتے ہیں اور اس کے جسم میں اس کی مخالفت ابھرتی رہتی ہے. تو یہ ایک سول وار کی طرح ہے، اس بندے کے اندر ایک انر سول وار چل رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی نوجوان اپنے دوستوں کو گھر مدعو کرے اور اس کے والد جو ہیں ان کو باہر نکال رہے ہوں، تو اس سے گھر میں جو فضا پیدا ہوتی ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے، تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. سو ایک دفعہ جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی وجوہات جو ہے اس پہ غور کرنا بیکار ہو جائے گا کہ کسی نے نشہ شروع کیوں کیا تھا، کیونکہ اب وہ وجوہات اگر آپ ختم بھی کر دیں جس سے کہ کسی نے نشہ شروع کیا تھا، تو نشے کا استعمال، نشے کی ڈیزائر، نشے کی چاہت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور مس مینجمنٹ بھی بڑھتی رہے گی. تو واحد حل ایسے موقعوں پہ جو سامنے آتا ہے ماہرین کی نظر میں وہ یہ ہے کہ پھر نشے کو چھوڑ دیا جائے. اب یہاں تک معاملہ جب پہنچتا ہے تو اہل خانہ کی تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارا نشے کو چھوڑ دے، لیکن مریض کا مسئلہ یہاں تک پہنچنے میں حل نہیں ہوتا. اس کو اس چیز میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب نشہ چھوڑ کے اس کے اوپر اداسی غلبہ پائے یا سلگن سی ہو یا تکلیفیں ہوں یا زندگی بورنگ ہو یا زندگی میں سے دلچسپی ختم ہو جائے، تو پھر دوبارہ اس کو زندگی کی چہل پہل میں کیسے شامل کیا جائے.
پھر دوبارہ اس کی طبیعت میں رونق کو کیسے لایا جائے، جسے سوبرائٹی کہتے ہیں. تو گھر والوں کا مسئلہ ایبسٹیننس سے حل ہو جاتا ہے. مریض جب نشہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اہل خانہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن مریض خوش نہیں ہوتا. مریض تب خوش ہوتا ہے جب وہ سوبرائٹی میں داخل ہوتا ہے، جب وہ نشے کے بغیر لائف کو انجوائے کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہ سٹیج ذرا بعد میں آتی ہے، اس میں تھوڑا صبر اور انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو گیا ہے. تو بیسٹ سین چوائس یہ ہوگی کہ اب وہ نشہ چھوڑ دے. جیسے اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو وہ ڈرائیونگ جاری نہیں رکھ سکتا، پھر اسے ڈرائیونگ چھوڑنی ہوگی. لیکن پھر اس کو کوئی متبادل بندوبست کرنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ وہ جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی ڈرائیور میسر ہونا چاہیے. کئی ایسے موقعوں پہ ہم زندگی میں جن چیزوں کو پہلے نارملی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یا تو ارد گرد کے حالات بدل جاتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی حالات بدل جاتے ہیں تو ہمیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. سر میرا سوال ہے یہاں پر کہ فیملیز جو کہ بہت زیادہ خود بھی بیماری کا کافی شکار ہو جاتی ہیں، سم ٹائم ان کو اس بارے میں انسائٹ ہی نہیں ہوتی ہے. پیشنٹ کی ایک بہت پریکٹس ہوتی ہے فیملی کو باتوں میں الجھانے کی. اس کے پاس ہر طرح کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، باتوں سے وہ نشہ چھوڑ بھی چکا ہوتا ہے، باتوں سے وہ ہر چیز کو کور کر چکا ہوتا ہے. فیملی جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ان کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں پیشنٹ، یہ ان کا کوئی کانسیکوینسز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو جنریٹ کر سکیں. فیملی پھر بھی چونکہ ان کے ہاتھوں مجبور ہوئی بھی ہوتی ہے اور فیملی پھر بھی ان پہ یقین کرنا چاہتی ہے. پھر ہمیں بکس ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ باتوں کی بجائے عمل پر ان کو لے کر آئیں. یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف باتیں نہیں، پیشنٹ کے ایکشن جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی امپورٹنس رکھتے ہیں. آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مریض کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے اور اہل خانہ کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو اہل خانہ کو کوچنگ کی ضرورت ہوگی، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی کہ مریض کے ہر سوال کا جواب ان کے پاس بھی موجود ہو. جیسے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجر، یونیورسٹی جانے والے، تو ان کے ماں باپ کے پاس بھی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، اسی طرح جب کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو اس کے فیملی ممبرز کے پاس بھی ہر سوال کا جواب پہلے سے موجود ہونا چاہیے، جو کہ تیاری کرنے سے ہی ممکن ہوگا. اور جب مریض وعدے کرتا ہے یا ارادوں کا اظہار کرتا ہے، یا کوئی بھی شخص زندگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے، تو وعدے بہت گہری جگہ سے ابھرتے ہیں، بہت خفیہ جگہ سے ابھرتے ہیں. ارادے بھی بالکل اس جگہ سے ابھرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی. تو پھر آپ کے لیے خیریت اسی میں ہے کہ آپ کسی کے وعدے یا ارادے کے ساتھ کوئی عملی مظاہرہ جوڑ دیں، کوئی ایسی چیز شامل کریں اس کے ساتھ جو نظر آنے والی ہو اور جس کا ناپ تول ممکن ہو. ورنہ ہمیں اکثر بعد میں خطا اٹھانی پڑے گی، ہمیں مشکلات ہوں گی، کیونکہ لوگ وعدے پورے نہیں کریں گے اور اس کے لیے ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہانہ ہوگا اور ارادے پھر وہ نئے سرے سے ظاہر کریں گے اور ہم پھر اسی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. جیسے کوئی شخص کسی سے ادھار لیتا ہے اور جب مانگا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے اور دے دو، میں اکٹھے کر کے تمہیں پھر واپس دے دوں گا. یعنی پہلے پیسے دے نہیں رہا بلکہ اس کے تقاضا کرنے پہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اتنے اور دے دو گے تو اس کے بعد پھر میں تمہیں اکٹھے ہی لوٹا دوں گا. اور وہ بندہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کیونکہ کہتا ہے میں اگر اور ادھار نہیں دوں گا تو میرے پچھلے پیسے مارے جائیں گے، لیکن در حقیقت اس کے اگلے پیسے بھی مارے جائیں گے. تو فیملی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ صرف باتوں سے ہی نہیں، ان کو کوئی عمل بھی اٹیچ کر دینا چاہیے. اگر کوئی پیشنٹ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ڈرگ نہیں کروں گا تو اس کے ساتھ کوئی ایکشنز بھی ان کے ہونے چاہیے جو یہ شو کرے کہ ہاں واقعی میں اپنے وعدے کو پورا. یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک ساتھ جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں اور پرانے ہمارے محبت کے رشتے ہوتے ہیں
اور جسے ہم آج نشے کی بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں، ماضی میں اس نے اچھی زندگی بھی گزاری ہوتی ہے، اس نے کئی دفعہ ہماری مدد کی ہوتی ہے، کئی دفعہ تو اس نے پورے گھر کو بنایا ہوتا ہے، تو ایسے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ بے دید ہونا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نشے کے مریض سے ذرا محبت فاصلے سے ہی کرنی چاہیے، یعنی ڈیٹیچڈ ہو کے آپ اٹیچمنٹ رکھیں، یعنی دور سے ذرا اٹیچمنٹ رکھیں، اور بہت زیادہ جسے لوی ڈوی ہونا کہتے ہیں نا، کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھاتا، آبزرویبل اور میئریبل، تب تک خوشی کے شادیانے بجانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ مدد کا جو معاملہ ہے مریض کا، وہ صرف علاج معالجے میں آپ کرتے ہیں، چاہے اسے کوئی اور سنجیدہ بیماری ہو یا محض نشے کی بیماری بھی ساتھ ہو، تو پھر بھی آپ اس کی جو مالی اعانت ہے وہ صرف علاج کے معاملے میں کرتے ہیں، کسی اور معاملے میں نہیں کرتے. اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے کو کلین سلیٹ دے دیں گے اور اس کی یہ مالی مدد کر دیں گے کیونکہ اس نے کسی کا ادھار دینا ہے، یا ابھی وہ تھانے میں پھنس گیا ہے تو ہم رشوت دے کے اس کو چھڑا دیں، تو یہ جگاڑ کام نہیں کرتے. اس سے معاملہ پہلے سے بھی زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہمیں نشے کے مریض کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کرنی ہے، باقی دوسرے معاملات میں ہم تھوڑا ڈسٹنس اختیار کر کے تھوڑی چشم پوشی کریں تو وہ بہتر ہے. کیونکہ نشے کی بیماری کے کچھ نتائج ہوتے ہیں جو یا تو مریض بھگتے گا یا اہل خانہ بھگتیں گے، لیکن اگر مریض بھگتے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو کہ نشے کے جو نقصانات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو نشے کی تکلیف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرے لوگ نشے کی بیماری سے ابھرنے والی تکلیف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ انہیں رنج ہوگا. بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے سرمایہ بھی خرچ کیا، انہوں نے کوششیں بھی کی، انہوں نے کلین سلیٹ بھی دی، لیکن پھر وہی ڈھاک کے تین بات، وہی بات وہیں کے وہیں رہ گئی. اور پھر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ تانے دیتے ہیں، پھر وہ مایوسیوں کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے جیسا تو ہمارے خاندان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ہم زندہ ہیں تو تم موج کر رہے ہو، جب ہم مر جائیں گے تو تم گلیوں میں رلو گے. تو یہ پھر بہت لمبی لمبی باتیں وہ کرتے ہیں، جس سے سوائے تعلقات خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اہل خانہ کے لیے لازم ہے کہ وہ بات میٹھی کریں، بات عزت سے کریں، بات پیار سے کریں، لیکن گرہ کے پکے رہیں، اپنی صحت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے مال و دولت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی حیثیت کو داؤ پہ نہ لگائیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ رات بھر آپ کروٹیں بدلتے رہیں اور اپنے مریض کا فکر کرتے رہیں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ رات بھر آپ سوئیں اور صبح اٹھ کے آپ گوگل پہ جا کے تو ایک سوال دیں کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے یا میرا خامد جو ہے شراب کی بیماری میں مبتلا ہے، میں بہت اس بارے میں تشویش کا شکار ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ کو فوراً اچھے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے ابھی کہ محبت، جو آپ ایک ایڈکٹیو پرسن کے ساتھ بھی ایک محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت میں بھی تھوڑی سختی کی ضرورت ہے، تھوڑا فاصلے سے محبت کرنی چاہیے. فیملی بانڈ از اے لو بانڈ، تو یہ محبت میں سختی کس طرح سے کی جائے؟ ایسے کون سے طریقے ہیں کہ ایک فاصلے سے محبت کی جائے؟ بہت دفعہ ہم کنفیوز کرتے ہیں محبت کو اور معقولیت کو. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں محبت آئے معقولیت کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے. اور والدین بھی اکثر جب دیکھتے ہیں کہ اولاد ان کے پاس کسی مطلب کے لیے آ رہی ہے اور انہوں نے اگر نہ کرنی ہو تو وہ محبت کی بجائے ترش لہجہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ترشی کے ساتھ نہ کرنا کچھ آسان لگتا ہے. بعض دکاندار جو بھاؤتاؤ نہیں کرنا چاہتے وہ گاہک کے ساتھ بڑا ترش ہوتے ہیں اور ان کی دکان نہیں چلتی. بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو ترش بالکل نہیں ہوتے لیکن بھاؤتاؤ میں وہ پکے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں. سو اگر محبت اس راہ میں حائل ہوتی ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے معقول بات پہ، تو پھر تھوڑا اسرٹیونیس ٹریننگ کی ضرورت ہوگی کہ آپ پیار سے بات کریں، آپ اسمائل کرتے ہوئے بات کریں اور ساتھ نو کہہ دیں. نو دنیا کا سب سے مختصر فکرہ ہے، اصل میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک مکمل فکرہ ہے. اور جب آپ نو کہتے ہیں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اچھے دن آنے والے ہیں جب آپ نو کہنا سیکھ لیتے ہیں.
اور جب آپ یس کہنا سیکھ لیتے ہیں تو اچھے دن آ جاتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی نو اور یس کے درمیان جھولتی رہتی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہم نے یس کہنے ہیں اور کب ہم نے نو کہنے ہیں. لیکن جہاں تک محبت ہے تو محبت ہیلدی ہونی چاہیے. ہیلدی محبت وہ ہوگی جس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو اور ہمارے پیارے کو فائدہ ہو جائے. تو ایسا قدم جب ہم اٹھائیں کہ ہمارے پیارے کو فائدہ کوئی نہ ہو, الٹا ہمیں نقصان ہو, تو اسے محبت جیسے خوبصورت جذبے کا نام ہم کیسے دے سکتے ہیں. سو محبت کو بھی تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. بھائی اندھی نہیں ہونی چاہیے, اگر اس کی نظر کمزور ہے تو اینک لگوا دیں. لیکن محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے, اسے برقرار رکھنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ محبت نہیں کرتے اپنے پیارے کی زندگی میں آپ کوئی مثبت رول نہیں کر سکتے. سو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے پیارے کو بچا لیں. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ساتھ خود ڈوب جائیں. سو ہمیں اس بارے میں تھوڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہو کہ جس میں جو ہی ہمارے لیے کچھ کردار ابھرتا ہے, جو ہی ہم کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جو ہی ہم بے بسی, لاچاری اور مایوسی محسوس کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سوچ بچار کریں, تھوڑا سا نالج حاصل کریں, کوئی فوڈ فار تھاٹ کہیں سے لیں, کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر ہم اپنی نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں. مس نائلہ عزیز, آپ سر میرے مائنڈ میں یہ کوشچن ایک آ رہا تھا اسی بات سے ریلیٹڈ کہ ہمارے پیشنٹ جو ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں کافی مینوپولیٹیو ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان سے بات چیت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو فیملی ممبرانس جو ہوتے ہیں ان کے بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے بات چیت کرنا. تو کون سے ایسے آپ سجیسٹ کرتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے طریقے, تاکہ ہم آسانی سے ان سے بات چیت کر کے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے راضی کر سکیں یا اس ٹریٹمنٹ میں لے آئیں, اور کون سا ایسا ٹائم ہونا چاہیے جب ہم ان سے بات کر سکیں؟ دیکھیے, جب منظر عام پر یہ بات آتی ہے کہ ہمارا پیارا نشہ کر رہا ہے تو کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے, اسے نشہ کرنے کا کافی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے رکاوٹوں کے باوجود. اور اہل خانہ کو شروع میں جب کوئی بتاتا ہے یا انہیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشہ کرتا ہے تو وہ ابھی ناخواندہ ہوتے ہیں, یعنی مریض کے مقابلے میں وہ لٹریٹ نہیں ہوتے. مریض نشہ کرنے کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکس جانتا ہے, اور اہل خانہ مدد کرنے کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکس نہیں جانتے, اور مریض پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا. جب تک وہ ریڈ ہینڈڈ نہیں پکڑا جاتا وہ ہاں کر کے کبھی نہیں دیتا کہ وہ نشہ کر رہا ہے. سو اہل خانہ کو ایسا شک پڑنے پہ معلومات حاصل کرنی چاہیے, ایسی نشانیاں جاننی چاہیے جو نشے کے مرض کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور پھر انہیں کاؤنسلنگ میں چلے جانا چاہیے سیدھے سیدھے, تاکہ وہ کسی ماہر کی نگرانی میں نشے کے مریض کی مدد کرنا سیکھ لیں. کیونکہ اہل خانہ کا یہ حق بنتا ہے, فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کی مدد کریں, لیکن مدد کرنے سے پہلے یہ مدد کرنا سیکھ لینا بھی بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری انرجی ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے, روگ لگنے سے اہل خانہ بچ جاتے ہیں, انہیں اپنی حفاظت کرنے آ جاتی ہے, انہیں حدود و قیود کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اپنی حدیں اخلاقی کیا ہیں اور مریض کی حدیں کون سی ہیں, تو وہ ایک اچھے آسن طریقے سے مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. انہیں اسرٹیونیس ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی کہ دل کی بات وہ کر سکیں, جو حقیقت میں ہے وہ کر سکیں. جیسے اہل خانہ دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. بیوی کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا, وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو بیوی پھر بھی بیٹھی ہوتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اعتراض ہے میرے نشے پہ تو تم میکے چلی جاؤ. اسی طرح والد کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا, اور جب وہ پھر بھی نشہ کرتا رہتا ہے تو والد اپنے کیے پہ عمل نہیں کرتا, تو وہ خود کہتا ہے کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں, ایسی کیا بات ہے, تو آپ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں. بلکہ آج کل ایک نیا فیشن ہے کہ آپ میرا حصہ مجھے دے دیں, جو کہ ابھی اس کا کچھ ہوتا نہیں. والد کی جائیداد کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے. سو مریض لاجواب کر دیتا ہے, تو پہلے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے تاکہ آپ معقول طریقے سے بات کر سکیں, ٹھوس بات کر سکیں, اپنی کی ہوئی بات پہ آپ کھڑے بھی رہ سکیں. جو آپ کہیں آپ کے دل میں وہی ہو, اور جو آپ کہیں وہ آپ کر بھی سکیں, تو اس کو اسرٹیونیس کہتے ہیں. پھر چونکہ نشے کا مریض ایک مشکل بندہ ہوتا ہے,
تو مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے علم سیکھنا پڑتا ہے, جیسے اوکھے بندے نال اوکھیاں گلاں کیویں کیتیاں جان, تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہے. پھر کیسے آپ اس کے ٹوٹے ہوئے وعدوں پہ اس سے کیسے بات کریں جب وہ وعدہ کرتا ہے, اور پھر وہی پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں, اس کی کریڈیبلٹی پہ اس کے بارے میں کیسے بات کریں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل خانہ کو باوجود اس کے کہ انہیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے, اپنی اخلاقی قدروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی انہیں سچ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, انہیں آنیسٹی پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے, انہیں معاشرے کے قوانین پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی ہمارے گھر میں کوئی اگر نشے کا مریض آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارا آسرا جھوٹ پر اور ڈس آنیسٹی پر اور قانون توڑنے پر ہو. اب بھی ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اخلاقی اقدار کو جاری رکھیں اور سچ کے ساتھ آگے بڑھیں, کیونکہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ سچ بولو سچ بولو سچ بولو, لیکن جب مشکل آن پڑتی ہے تو ہم سچ کو ایک طرف رکھ کے فوراً جھوٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور بعض اوقات نشے کی بیماری میں اہل خانہ جھوٹ بولتے بولتے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ سچ بول رہے ہیں اور کب وہ سچ نہیں بول رہے. میں بڑا عاجزی کے ساتھ کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اس بات کا برا نہ منائیں جو میں نے کہا, لیکن آخر کار نشے کی بیماری سے نجات تبھی ممکن ہوگی جب ہم سچ کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ کیا ہو کہ گھروں میں کیا مشکلات ہیں. بھئی ہم سالہ سال سے نشے کی بیماری اور ان کے متاثرہ خاندانوں سے ڈیل کر رہے ہیں, تو جو ہم رائے دیتے ہیں تو وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے کہ سچ بولنے سے ہی نشے کی بیماری سے نجات ہوگی. جھوٹ کہیں بھی کارآمد نہیں ہوتا, خصوصاً جب ہمارا سامنا بیماریوں سے ہو تو ہمیں سچ کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہی مدد ملتی. سچائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, جھوٹ کے سہارے جو ہیں کھوکھلے ہوتے ہیں. سر فیملی کا اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ میں آنا ضروری ہے اور ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے. فیملی کا پہلے علاج میں آنا ضروری ہے, یعنی کاؤنسلنگ میں آنا ضروری ہے. یعنی یہ پری ریکویزٹ ہے, کسی بھی مریض کے خوبصورت علاج کا آغاز تب ہو سکتا ہے جب اس کے اہل خانہ مل جل کر ایک گروپ کی شکل میں کاؤنسلر سے کچھ نہ کچھ ٹریننگ لیں, کچھ نہ کچھ تربیت پائیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ کریں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بعض اوقات بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے کے ہوتے اہل خانہ کرتے رہتے ہیں, جیسے مریض کو رقم فراہم کرتے رہنا, اس کے لیے ہوئے قرضے اتارتے رہنا, اور اس کے لیے دفتر میں فون کر کے جھوٹ بولتے رہنا کہ وہ بیمار ہے اس لیے دفتر نہیں آ سکتا, یا اس کے فرائض اپنے ہاتھ میں لے لینا تاکہ اس کو کلین سلیٹ ملے اور منڈے سے وہ ایک نشے کے بغیر زندگی کا آغاز کر دیں. اہل خانہ سب سے پہلے اس وہم سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ کسی دن اچانک ان کے کہنے پہ یا دوست داندلی سے وہ مریض کے ساتھ کوئی کوشش کریں گے تو وہ نشہ چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا. لہٰذا ایک سیدھے طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے اور ایک رائٹ پروفیشنل کے ساتھ ہم رابطہ کریں یا آرگنائزیشن کے ساتھ رابطہ کریں, اور پھر یہ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روشنی دکھائے اور انہیں کنونس کرے کہ اس روڈ میپ پر چلنے سے ان کا گوہر مقصود مل جائے. مریض کے جرم میں شریک نہ ہو اور اس کی جو ہے بحالی میں اس کی مدد کریں. مس نائلہ آپ کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے آپ جو ہے ہمارے سیشنز بھی کرنے ہیں, اور اسی اسنا میں ہمیں جو ہے مس مہوش ادریس نے جوائن کیا اور سوال بھی داغ دیا, اور ابھی میرا آپ کو جو انٹروڈیوس کرانا باقی تھا, تو آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی بہت ہی شور و غوغا ہے, ایک حادثہ ہوا, بہت ہی فلمی شخصیت مشہور سری دیوی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں ہمیں یہ پتہ چلا, اخبارات میں یہ بتایا گیا کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کوئی ہارٹ ایلمنٹ کی وجہ سے ہوئی, دل کا کوئی عارضہ تھا. بعد میں پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ باتھ ٹب میں وہ ڈراؤن ہو گئی. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی باڈی میں کافی الکوہل تھی.
would you like to shed some light on it کہ کیا وہ کسی ایڈکشن کا شکار تھیں, اس کو کوئی چھپایا جا رہا تھا, what was the reality؟ اور اس کو ذرا پلیز ایکویٹ کیجیے گا کیونکہ ہم نشے کی بیماری کی بھی بات کر رہے ہیں. بہت ہی المناک بات ہے جب نیک نام لوگ الکوہلزم کا شکار ہوتے ہیں تو اس پہ پردہ ڈالنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. سری دیوی بطور اداکارہ بھی بہت نام رکھتی ہیں اور ان کا سوشل ورک بھی بہت اونچے درجے کا رہا ہے, اور ان کو انڈیا میں سول ایوارڈ بھی بہت بڑا مل چکا ہے. ان کی جو تدفین ہوئی ہے وہ بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ ہوئی ہے. پر یہ کوئی بہت بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو اس لیے کسی بیماری میں مدد نہ ملے کہ وہ بڑی شخصیات ہیں اور ان کا پردہ رکھنا ضروری ہے. پچھلے چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وہ الکوہلزم میں ہیں اور تقریبات میں بھی ان کا طرز عمل ظاہر کرتا تھا کہ وہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں. انہیں موڈ ڈس آرڈرز بھی تھے. اگر آپ ان کا وہ کلپ دیکھیں جس میں وہ 2 پاکستانی اداکاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ کر رہی تھیں کہ جو کہ انڈیا میں کسی فلم میں حصہ لے کے واپس پاکستان آئے تھے, سجل اور صدیقی, عدنان صدیقی, تو ان کی بات کرتے کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, ان کی محبت میں آنسو نکل رہے تھے. تو یہ موڈ ڈس آرڈر کی علامت ہے کہ کسی کے ساتھ ایک اوور ایموشنل ہونا, اور اس وقت بھی بات کرنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ الکوہل کے زیر اثر ہے. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی وہ دل کے دورے سے ان کی جان گئی ہے. پھر پتہ چلا کہ ان کے خون میں الکوہل کی مقدار پائی گئی, اور باتھ روم کے ٹب میں جہاں صرف 18 انچ گہرا پانی تھا وہ اس میں ان کے یعنی ڈوب کے تو ان کی زندگی ختم ہو گئی. ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ کسی شادی کے تقریب کے لیے دبئی گئے تھے, جس میں ظاہر ہے سارا دن تو ان کے پاس فرصت کا ہی تھا اور شام کو انہوں نے تقریب میں جانا تھا. تو ہسبینڈ جیسے کوئی گھر میں کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہو تو دوسرا کوئی فرد پھر اس کو واچ کرتا رہتا ہے کہ وہ زیادہ نہ پیے. تو اس دن ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو پراپرلی شاید واچ نہیں کر سکے, ان کا شراب کا انٹیک جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے, جو کہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو کسی اور کے شراب کا انٹیک جو ہے کنٹرول کرنا کار دارد ہے. اس سے آسان ہے کہ علاج میں ڈال کے آپ اس بیماری سے نجات پائیں. تو سارا دن ان کے ہسبینڈ موجود نہیں تھے, وہ ڈرنک کرتے رہی ہوٹل کے کمرے میں, اور جب وہ کمرے میں آئے اور انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ جلدی سے ہوش میں آؤ, باتھ روم میں جاؤ, نہاؤ دو تاکہ شام ہم تقریب میں جا سکیں. تو کوئی 5 بجے کے وقت پر وہ باتھ روم میں گئی, اور ظاہر ایسے موقع پہ جیسے میں نے کہا کہ بھیڑیے کی طرح, بھوکے بھیڑیے کی طرح جپٹتے ہیں, تو جانے سے پہلے یا شاید باتھ روم میں اگر کوئی بوتل بھی ساتھ لے جائے شراب کی تو کیا تعجب ہے, تو وہ ڈرنک ہو کے تو اس میں ڈوب گئی. جب کوئی 45 منٹس کے بعد ان کے ہسبینڈ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے فوری طور پر ہوٹل سے مدد حاصل نہیں کی. انہوں نے دروازہ توڑ کے تو وہ دیکھا تو وہ ان کی موت واقع ہو چکی تھی. اور پھر 3-4 گھنٹے تک ہسبینڈ اس شوق سے نہیں نکلے کہ انتظامیہ کو یا ہوٹل والوں کو بتا سکیں, اور ان کو اگر کوئی طبی امداد دی جا سکتی ہے تو وہ دی جائے. تو وہ رات کے 9 بجے آخرکار انہوں نے ہوٹل انتظامیہ کو بتایا, اور پھر ان کا جو ہسپتال میں پہنچنا تھا وہ زندگی کے بغیر تھا. اور ان کا جب معائنہ ہوا اور تجزیہ ہوا اور پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ شراب کی کثرت کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھی تھیں اور وہ ان کی موت واقع ہو گئی. لیکن چونکہ بڑی ہستی تھی تو ہر ایک نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. کسی نے دل کے دورے کے اندر, کسی نے کہا کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے کچھ ٹیبلٹس لے رہی تھی, جو درست ہو سکتا ہے, لیکن وزن کم کرنے والی تمام ادویات نقصان دہ ہوتی ہیں, ٹاکسک ہوتی ہیں, بذات خود زندگی کے لیے خطرہ ہوتی ہیں. ایسے میں جب کسی کو موڈ ڈس آرڈر کا بھی سامنا ہو تو وزن کم کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ بالکل ممنوع ہوتی ہیں. اور پھر الکوہل کا استعمال, اور یہ کہہ کے بھی کچھ لوگوں نے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی
کہ وہ تو شراب پیتی ہی نہیں تھی, وہ تو وائن پیتی تھی. مجھے بتائیے وائن شراب نہیں ہوتی؟ اچھا اسی طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیئر شراب نہیں ہوتی. تو یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جانی چاہیے کہ بیئر ہو یا وائن ہو یا وسکی ہو, جس چیز میں بھی الکوہل موجود ہے وہ شراب ہی ہوتی ہے. اور اگر الکوہل کی کنسنٹریشن کم ہو تو اس سے بھی کوئی تحفظ نہیں ملتا, کیونکہ کنسنٹریشن کم ہو تو آپ حجم میں زیادہ شراب پی سکتے ہیں, اور اگر کنسنٹریشن زیادہ ہو تو آپ گھٹا گھٹ بھی اس کو پی سکتے ہیں. آپ جس طرح سے بھی شراب پئیں گے, اگر شراب کی بیماری موجود ہے تو خطرہ جو ہے بدستور بڑھتا رہے گا. لیکن جب کوئی کسی نہ کسی اور وجہ سے معزز ہوتا ہے تو پھر پردہ پوشی ضروری سمجھی جاتی ہے, اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یوں حادثہ ہو جائے گا اور بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا, اور اہل خانہ کے دل میں ایک بڑا سوراخ چھوڑ کر الکوہولکس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور ان کی تدفین ہیلے بہانے کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ جو موقع ہوتا ہے شراب کی بیماری کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کا, اس موقع کو بھی کھو دیا جاتا ہے. میں آج اخبار میں سر دیکھ رہا تھا, بلکہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, آن دا لائٹر نوٹ, بات ایسی ہے مگر جسٹ ٹو میک دس سیریس ڈسکشن آن دا لائٹر نوٹ, کہ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتے ہوئے تقریباً 80 روپے ہو گئی ہے, اور بیئر کی قیمت بھی تقریباً 80 روپے ہو گئی ہے. تو وہ لوگ جو پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے اور گھوم نہیں سکتے, وہ بیئر پی کے جھوم تو سکتے ہیں. یہ ایکچولی اس دیوانگی کا کسی نے ایک ہلکے پھلکے انداز میں اظہار کیا ہے جو نشے کی بیماری کے یا شراب کی بیماری کے ساتھ آتی ہے, کہ دماغ ہر وقت یا تو شراب پینے, شراب کا انتظام کرنے, یا شراب میں جھومنے, یا شراب کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے اس کے بارے میں. یہ جو ٹوٹل پری آکوپیشن ہے یہی شراب کی بیماری ہے, جس میں شراب یا شراب کی بوتل کہیں درمیان میں اور انسان کی زندگی ایک فکسڈ آربٹ میں گھومتی رہتی ہے, اور اس شخص بیچارے کے پاس اس آربٹ میں گھومنے کے علاوہ اور اس پری آکوپیشن میں رہنے کے علاوہ کچھ اور نہیں بچ جاتا. اسی لیے جب شراب کی بیماری زندگی میں آتی ہے تو تعلیم بھی جاتی ہے, رشتے ناتے بھی جاتے ہیں, کاروبار بھی جاتے ہیں, ہر طرح کی جو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے آتے ہی بہت ساری زندگی کی حقیقتوں کو پھر دیس نکالا مل جاتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے سنا سری دیوی کے بارے میں تو مجھے بہت صدمہ ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کا باعث بنتے ہیں یا اور بہت سے طریقوں سے معاشرے میں زبردست کردار نبھا رہے ہوتے ہیں, جب بغیر مدد حاصل کیے, بغیر طبی مدد حاصل کیے دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو یہ بات انتہائی سوچ بچار کی ہے کہ معاشرے میں کوئی اس طرح کی آگاہی ہو کہ بیماریوں کے اوپر جو سٹگما ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ سوچ بچار کرنی ہوگی کہ یہ سٹگما بیماریوں کے علاج میں کس قدر رکاوٹ بنتا ہے. پہلی بات یہ ہے جو ہم کہتے ہیں تو لوگ کئی دفعہ برا بھی مناتے ہیں کہ جو شراب پینے کا فعل ہے یہ بنیادی طور پر بد کرداری کی علامت نہیں ہے. میں نے بہت اچھے اور نیک لوگوں کو بھی شراب کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب کا استعمال کرنا چاہیے. یہ کوئک فکس ہے, یہ جگاڑ ہے جو زندگی میں ہم بہت سارے موقعوں پر کرتے ہیں کہ صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لینا. اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کو انگزائٹی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہے یا فرسٹریشن ہے یا اینگر ہے اور وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کاؤنسلنگ میں بہت اچھی مدد موجود ہے, اور ہمارے دل کے ارادے کے ساتھ ہماری فرسٹریشنز دور ہو سکتی ہیں اگر ہم تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کر لیں اور اپنے موڈ اور مزاج کو مینیج کرنا سیکھ لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں بہت اچھے مقام پر بیٹھے ہوئے لوگ اس لیے شراب کے معاملے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سٹگما اٹیچڈ ہے. اگر سٹگما کم ہو جائے علاج کے حوالے سے تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ انہیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ شراب پی رہے ہیں, انہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ میں ہے
یا ریہیبلیٹیشن میں. یعنی علاج کے حوالے سے اسٹگما شراب کے استعمال سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو یہ تو عام بات ہے, لیکن اگر کوئی علاج میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شراب کے سامنے بے بس ہے اور اپنی اس بے بسی کو وہ تسلیم کر رہا ہے. اور انسان کے لیے بعض اوقات اپنی بے بسی کو ماننا کافی مشکل ہوتا ہے. تو اہل خانہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو شراب کی بیماری میں یا نشے کی بیماری میں جاتا ہے, وہ اپنی تدابیر کے ذریعے اور رہنمائی حاصل کرنے کے بعد بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسی قیمتی جانیں جو ہیں وہ دنیا سے اس طریقے سے نہ جائیں کہ پیچھے ملال چھوڑ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو اس سے آگاہی کا بھی ایک موقع ہے جو کھونا نہیں چاہیے میڈیا کو, اور ایسی اموات کو ہمیشہ کنیکٹ کرنا چاہیے کثرت شراب نوشی سے یا الکوہلزم سے, کیونکہ شراب پینا اگرچہ آسان نہیں ہے, اور جن وجوہات سے لوگ شراب پیتے ہیں وہ ان کا حل اور بھی بہت آسان طریقوں سے موجود ہے, لیکن شراب کی بیماری کسی کی مرضی سے نہیں آتی. یہ کچھ جینز کے اندر ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو شراب کی بیماری نہیں آتی, اور کچھ لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب کی بیماری آ جاتی ہے. اور ایک دفعہ شراب کی بیماری یا نشے کی بیماری آ جائے تو یہ ریورسیبل نہیں ہے. اس کا واحد حل ہے کہ نشے کو چھوڑا جائے اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں سے گزر کے اپنے لیے دوبارہ سوبرائٹی کی راہ ہموار کی جائے اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا جائے نزدیک سے. جی مس ردا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ویلکم. تھینک یو سر. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ نے اسٹگما کی بات کی کہ الکوہولزم کے ساتھ اسٹگما اٹیچڈ ہوتا ہے, تو فیملیز اکثر جو ان کے جو لوڈ ون الکوہولزم میں جو انوالوڈ ہوتے ہیں تو سمویئر وہ ان کو یا آؤٹ آف لو یا آؤٹ آف کیئر ان کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں, تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے اسٹریٹجیز کہ وہ ان کو اس بیماری سے باہر نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ دیکھیں, دو وائٹل بیہیویئرز ہیں جو فیملیز اگر اپنا لیں تو مریض کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ مدد مانگنے پر تیار ہو جائے. ایک اس میں سے انیبلنگ ہے, یعنی مریض کو نشہ کرنے میں مدد دینا, پردہ پوشیاں کر کے یا رقم فراہم کر کے یا اس کے فرائض منصبی اپنے ہاتھ میں لے کے اسے فرصت دے دی جائے کہ تم نشہ کرتے رہو. تو ایک تو جو انیبلنگ ہے, یعنی نوازشیں کرنا جو کہ ڈیو نہیں ہے, ایسے کام مریض کے لیے کرنا جو مریض کو خود کرنے کی ضرورت ہے. تو جب نوازشیں روک دی جاتی ہیں تو تکلیفیں جو نشے کی بیماری سے ابھرتی ہیں ان کا احساس مریض کو بہت جلد ہونے لگتا ہے اور اسے نشے کا شغل, نشے کی بیماری نظر آنے لگتا ہے. دوسری چیز ہے کہ پرووکنگ نہ کریں, یعنی اشتعال انگیز رویہ اختیار نہ کریں, بے عزتی نہ کریں, کیونکہ عام طور پر گھروں میں یہی دو کام کیے جاتے ہیں, یا تو نوازشیں کی جاتی ہیں, مریض کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس پہ احسانات کیے جاتے ہیں, اور پھر واپسی میں توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ شراب پینا چھوڑ دے گا یا نشہ چھوڑ دے گا. لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, تو گھر والے بے صبرے ہو کے یا صبر کر کر کے ان کا جو پیمانہ صبر ہے جب لبریز ہو جاتا ہے تو وہ پھٹ پڑتے ہیں. ایسے میں وہ بہت ایسے اقدامات کر گزرتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہوتے. مار پیٹ کر سکتے ہیں, بے عزتی کر سکتے ہیں, تانے دے سکتے ہیں, طنزیں کر سکتے ہیں, پر ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ گھر میں فضا خراب ہو جاتی ہے, مسموم ہو جاتی ہے, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اہل خانہ اس دو رویوں کے اندر لڑکتے رہتے ہیں. یعنی یا تو نوازشیں کرتے ہیں, جب کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر بے عزتی کرتے ہیں, پھر وہ تانہ زنی کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, یا روک ٹوک کرتے ہیں, یا توہین امیز نکتہ چینی کرتے ہیں, تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن جب گھر والے نشہ کرنے والے کے ساتھ برے رویے کرتے ہیں تو پھر انہیں گلٹ ہوتا ہے, اور جب انہیں گلٹ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, گلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ نوازشوں. تو یہ جو ایک منوس چکر ہے, یہ ویشس سائیکل ہے, وہ چلتی رہتی ہے کہ اہل خانہ یا تو نوازشیں کرتے رہتے ہیں یا پھر وہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں, بے عزتی کرتے رہتے ہیں.
تو ان دونوں رویوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور ایک تیسرے رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے جسے کہتے ہیں مداخلت کرنا، مداخلت برائے اصلاح یا معقول مداخلت، یا جسے ہم پروسیس انٹرونشن بھی کہتے ہیں، کہ ایک مختصر سا انٹریکشن مریض کے ساتھ دن میں کئی دفعہ آپ کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ مریض کے ساتھ بات چیت کریں، جیسے آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نشے کی حالت میں اس وقت آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس سے ہمارا دل بڑا دکھا ہے اور بہت پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ یہ شراب کی بیماری یا نشے کی بیماری آپ سے کیسے کام کرواتی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ اپنے لیے کوئی مدد ڈھونڈیں گے یا کوئی اصلاح کا چارہ کریں گے۔ اچھا، اگر یہ بات دن میں کئی دفعہ آپ کسی نہ کسی انداز میں کہتے ہیں تو اگر اس بات کا اثر نہیں ہونا تو پھر دینگا مشتی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب اہل خانہ مریض سے بات کرتے ہیں تو انہیں بات کو مختصر رکھنا چاہیے اور اپنی باڈی لینگویج خراب نہیں کرنی چاہیے اور اپنا جو رویہ ہے یا جو ٹون ہے وہ بھی اچھی رکھنی چاہیے اور مختصر یہ کام کرنا چاہیے۔ اور جب 1 منٹ کے اندر اندر اپنا لب لباب آپ مریض کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو پھر فوراً آپ کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں، پھر یو ٹرن لے لیں، پھر اپنے تعلقات کو واپس نارملائز کر دیں اور پیشنٹ کو ریجیکشن کا احساس دیے بغیر اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں۔ لیکن کبھی بھی کسی کے نشے میں اس کی مدد کرنے کو اپنا شعار نہ بنائیں، کیونکہ بہت دفعہ مریض اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے گھر شراب پینے کی اجازت دو تو پھر میں باہر جا کے تو جو میں بے تحاشا پی جاتا ہوں تو پھر وہ تو نہ میں پیوں گا، اور پھر تمہیں پتہ ہے باہر جب میں شراب پیتا ہوں تو پھر دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں اور خواتین گھبرا کے فوراً کہتی کہ بہتر ہے میں تمہیں خود ہی برف لا کے دیتی ہوں تو میرے سامنے بیٹھ کے پی لو۔ تو کسی کا پارٹنر ان کرائم بننے کی ضرورت نہیں، انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس بات کی کوئی تسلی نہیں ہے کہ اگر اس کو اپنے سامنے آپ بیٹھ کے شراب پینے دیں گے تو باہر کی شراب اس کے لیے ممنوع ہو جائے گی۔ جب گھر کی شراب جو ہے وہ پی لیتا ہے تو باہر کی شراب پینے سے بھی اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اور اگر باہر کی شراب حرام ہوتی ہے تو گھر کی شراب بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ تو پھر کسی قسم کی رعایت جو آپ اپنے کسی پیارے کو دیتے ہیں تو اس سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا۔ مس شمائلہ، آپ کا ایک سیشن بھی تھا، آپ بتا رہی تھیں، اور آپ اگر سوال کرنا چاہیں دین وی ول لیٹ یو گو۔ میں صرف ریٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سر نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ کیا بیہیویئرس فیملی کو اڈاپٹ کرنے چاہیے اور کن رویوں جن سے نتائج نہیں نکل رہے ان کو اپنی لائف سے نکال دینا چاہیے۔ ہم فیملی کو سکھاتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس ٹریننگ میں آتی ہے کہ اپنی بات کیسے منوائی جاتی ہے، جو کہ سم ٹائم فیملی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، چونکہ وہ جو پیچھے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ لو کی جگہ فیئر لے لیتا ہے فیملی کے، سو وہ آؤٹ آف فیئر کہ اچھا اگر ہم ان کو یہ کہیں گے تو کہیں گے واقعی، کیونکہ ہم فیملی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے ویٹو تھریٹس میں نہیں آنا اینڈ اپنی فیلنگس کو بہت رسپیکٹفل مینر سے بتانا ہے اور اس طرح سے اپنی بات منوانی اور اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جانا ہے۔ یہ ریٹ اسٹیبلشمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک ایڈکشن کی ریکوری یا ٹریٹمنٹ میں فیملی کی؟ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ زیادہ تر دیکھنے میں آیا کہ گھر میں جو پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جو کہ ایک ہی بات ہے لیکن ہمیں علیحدہ علیحدہ بتانا پڑتا ہے، وہ کوئی بھلا مانس نہیں پھر رہتا معذرت کے ساتھ، کیونکہ بھلا مانس اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کو نشہ کون کرنے دے، پھر اس کو شراب کون پینے دے، تو بھلا مانسی سے اس کا کام نہیں چلتا، لہذا وہ اپنے اوپر ایک اچھاڑ چڑھا لیتا ہے بدتمیزی کا یا تند خوئی کا یا دروازے بینک کرنا یا کوئی ایسے فکرے کہنا جس سے توہین محسوس ہو، اور چونکہ زیادہ تر اہل خانہ بھلے مانس ہوتے ہیں تو وہ امن چاہتے ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے تو امن کی تمنا بہت ہی ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر حد سے بڑی ہوئی امن کی تمنا ہو تو وہ بھی جنگ پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہے۔ سو یہ نارمل سی بات ہے کہ گھر میں جو نشے کا مریض ہوتا ہے اسی کا سکہ چلتا ہے انفارچونیٹلی۔ اگر گھر کے اخراجات وہ اٹھا رہا ہے یا گھر کی ذمہ داریاں وہ اٹھاتا رہا ہے تو اس کی کچھ
سے ہے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ جو نشے کے مریض ہے گھر کا کچھ نہیں سنبھال رہے ہوتے، فائنینشلی بھی کچھ خاص زیادہ تر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ مفت میں گھر میں اپنا سکہ چلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچھا خاصا جمع ہوا، اچھا خاصا عملی طور پر سربراہ گھر کے وہی. یعنی میں نے دیکھا کہ بھلے مانس آدمیوں کی بیویاں جو ہے ان سے اتنا نہیں سہمتی یا ڈرتی یا فرما برداری بجا نہیں لاتی جتنا کہ نشے کے مریضوں کی بیویاں تابع دار ہوتی ہیں. تو یہ ان کے خاص ٹیکٹکس ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے گھر والوں کو اپنی رٹ کے اندر رکھتے ہیں. اب اس کو ہم نے بالکل 180 ڈگری ٹرن دینا ہوتا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نوازشیں کرنا یا بے عزتی کرنا مریض کی وقتاً فوقتاً اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پروسیس انٹرونشن سے یا حق سچ کی بات مریض کے سامنے مختصر انداز میں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو ایک میجر سٹیپ یہ بھی ہے کہ اہل خانہ مریض کے اوپر اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں، یعنی اہل خانہ حاوی ہوں مریض کے اوپر. اور چونکہ اہل خانہ کی تعداد 3 یا 5 6 7 8 تک بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ آپس میں اس نیک مقصد کے لیے گٹھ جوڑ کر لیں اور کسی کاؤنسلر کے ساتھ مل کے حکمت عملی بنانا بھی سیکھ لیں تو وہ بڑی تیزی سے مریض کے اوپر اپنی رٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، یعنی حاوی ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ جب یہ وہ کر گزرتے ہیں کہ وہ مریض کے ساتھ اپنی مرضی منوا سکتے ہیں تو پھر مریض کی صحت مندی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. کیونکہ مریض کی اگرچہ مرضی خود اپنے اوپر نہیں چلتی لیکن فیملی کے اوپر اس کی مرضی خوب چلتی ہے، یعنی خود وہ جو کرنا چاہتا ہے زندگی میں وہ کر نہیں پاتا، لیکن فیملی کے ہاتھوں وہ ایسے ایسے کرتب کروا لیتا ہے کہ دیکھ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. بہت سے اہل خانہ تو مریض کے لیے نشہ یا شراب ارینج کرتے ہیں. مریض ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کر لیتا ہے کہ اگر آپ مجھے باقاعدگی سے ہر شام کو اتنی مقدار میں نشہ یا اس کے لیے روپیہ پیسہ دینا شروع ہو جائیں تو میں آپ کی زندگی میں جو بدامنی ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھاؤں گا. سو نشے کے مریض جو ہم کہتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں، تو اس میں ایک چھپا ہوا مثبت پہلو بھی ہے کہ اگر وہ نشے کا گورکھ دھندا جاری رکھنے کے لیے اتنی ذہانت استعمال کر سکتے ہیں تو وہ نشے سے نجات کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذہانت بروئے کار لا سکتے ہیں، جس سے کہ ان کی زندگی آگے جا کے پھولوں کی سیج بن جائے، جس سے وہ ہلکے پھلکے ہو جائیں اور ان کے اوپر ہر وقت یہ ٹینشن سوار نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نگاہ ڈالی. یہاں نشے کے مریضوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر نظر ڈالنی ہے اس نے کوئی نہ کوئی طنز ہی کرنی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی بات ہی کرنی ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ ایک بیماری ہے جس کا تذکرہ ہم اپنے اس پروگرام میں کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نشے کی مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی بہترین کورس آف ایکشن یہی ہے کہ وہ اس بیماری سے نجات کے لیے کمر کس لیں. کیونکہ آج 2018 میں نشے کی بیماری کا جتنا اعلیٰ علاج دستیاب ہے اتنا چند سال پہلے نہیں تھا. گزشتہ 300 سال سے دنیا میں نشے کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے، لیکن پچھلے 30-40 سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے، جیسے دل کے امراض میں یا ڈائبٹیز میں جو پیش رفت ہوئی ہے، اسی طرح نشے کی بیماری کے علاج میں بھی بہت خوبصورت پیش رفت ہوئی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے لازم ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم ڈسکشن میں اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ابھی بھی کچھ سوالات تشنہ کام ہیں اور وقت جو ہے وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا آگے بڑھنے کا. اور اگر ہم بلڈ کر رہے ہیں نا، پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں کی، اس دفعہ کچھ باتیں اور آگے بڑھائی ہیں. اسی موضوع پہ ابھی ہم نے 2 پروگرام اور کرنے ہیں، اور اگلا پروگرام جو ہوگا وہ ایڈوانس ٹیکنیکس کے بارے میں ہوگا کہ کس طرح اہل خانہ ایسے ہنرمندی سیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہایت آسانی سے تکلیف اٹھائے اور بغیر کسی کی محتاجی کے اپنے گھر سے اس بیماری کو نکال سکتے ہیں. تو پھر آخری جو چوتھا پروگرام ہوگا اس کے بعد اس میں ہم الٹیمیٹلی ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام دیں گے کہ کس طرح آپ خود سے اپنے گھر کے افراد کی مدد سے
اور معالج کی مدد سے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت دور کو واپس لے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اور جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صداقت علی کے نشے کے مریض کیسے بھولے بھالے ہوتے ہیں پہلے اور پھر یہ کیسے جادوگر بن جاتے ہیں اور ان کی بانسری کی دھن پہ کیسے جو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ ڈانس کرنے لگتے ہیں, اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے. اور اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کا پیارا, آپ کا نزدیکی نشے کی بیماری کا شکار ہے تو اس پہ پردے مت ڈالیے, اس سے جوڑا ہوا اسٹگما کے پیچھے مت چھپیے. ابھی بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور زندگی کو بحالی کی طرف لایا جا سکتا ہے, تبدیلی کی طرف لایا جا سکتا ہے اور بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.